बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, आज ताक़रात है, 29वीं शब है, 5वीं ताक़रात है, आखिरी ताक़रात है। इस ताक़रात में ख़ास तौर पर हम सब ने अपना मुहासिबा नफ्स करना है। मुहासिबा नफ्स इस बात पर करना है कि हमने रमज़ान मुबारक को कैसे गुजारा, और मुराक़बा इस बात का करना है कि हमने अल्लाह का शुक्र कैसे अदा किया और कैसे करना चाहिए था। मुहासिबा यकीनन बुज़ुर्ग इमाम ग़ज़ाली रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा कि नेक कौन है। फरमाया सुभान अल्लाह कि अगर उसके सामने दुनिया में कोई ऐसा मंजर वो देखता है, किसी को तकलीफ़ में देखता है, किसी को परेशानी में देखता है, किसी को किसी हाजत की मतलब तलब में देखता है, और वो उसकी हाजत को पूरा करने के लिए, उसको मुश्किल से निजात दिलाने के लिए उसके अंदर रहमदिली का जज्बा पैदा हो जाता है, मुश्किलात से निजात देने के लिए कोशिश करने लग जाता है, तो फरमाया कि वो अपने आप को नेक लोगों में शुमार कर ले। माशाअल्लाह, रमज़ान मुबारक में खूब नेक अमाल किए, 4 ताक़रातें भी नसीब हो गई, और उसके साथ साथ रमज़ान मुबारक के ख़ास अमाल और वज़ाइफ भी किए। लेकिन अगर किसी के लिए आपके अंदर नेकी का जज्बा नहीं पैदा हो रहा, आप हर एक के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच रहे, नेगेटिव सोच रहे हैं, और किसी की मदद के लिए आपके अंदर जज्बा पैदा नहीं होता, आपके अंदर अपनी कुर्बानी देने का जज्बा पैदा नहीं होता, जो चीज़ आपको पसंद है और आप ये कहते हैं कि नहीं बस ये मुझे पसंद है, मुझे मिलनी चाहिए, मैं दूसरों को क्यों दूँ। नहीं, कुर्बानी, नेकी, यही नेकी। फरमाया नेक लोगों में अगर शुमार करना चाहते हो तो ईसार करना सीखो, कुर्बानी करना सीखो। चुनाचे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस मुबारक, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, ए अबू बकर, 3 बातें हैं जो सबके हक में, सब हक में। फरमाया जो सबकी सब हक है। सुभान अल्लाह, यानी जो सबकी सब हक है, यानी सबकी सब जो है वो बेहतर है सबसे। नंबर 1, जिस बंदे पर कोई जुल्म किया जाए और फिर वो महज अल्लाह की रज़ा के वास्ते चश्म पोशी कर ले, यानी इसको दरगुजर कर ले, तो बवजह इसके जुल्म के अल्लाह ताला इसकी मदद करता है। दुनिया वाले चाहे जितना जुल्म करते हैं, जितना कुछ करते हैं, अल्लाह वाले देखें दरगुजर करते थे, लेकिन अल्लाह ने आज भी वो दुनिया से चले गए, जुल्म करने वालों का नामो निशान मिट गया। देखिए यजीद कहाँ गया, हुसैन, हाँ सुभान अल्लाह। तो इसलिए फरमाया नंबर 1 दोबारा रिपीट कर लेते हैं, जब बंदे पर कोई जुल्म किया जाए और फिर वो अल्लाह के रज़ा के वास्ते चश्म पोशी कर दे, दरगुजर कर दे, और फिर अल्लाह ताला सुभान अल्लाह उस जुल्म की सहने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जालिम की मदद नहीं करता, जुल्म जिस पर जुल्म किया जाए उस पर मदद करता रहता। नंबर 2, जो बंदा बकस यानी कि इस इरादे से सिला रहमी करता है, यानी अपने आइज़ा क़ारिब के साथ जो है ताल्लुक़ात को बरकरार रखता है, और फरमाया कि और उनको माफ़ करने का दरवाज़ा खोलता है, तो अल्लाह ताला ने इस खसलत, इस सिला रहमी की वजह से इसकी माल में ज़्यादती कर देते हैं। जो शख्स ये चाहता है ना कि उसके माल में खूब फरोवानी हो, उसका माल बढ़ता रहे, तो फरमाया सिला रहमी किया करो, रिश्तेदारों के साथ, उनके साथ सिला रहमी करो, अल्लाह मालों को बहुत बढ़ा देगा। नंबर 2 क्या था कि फरमाया कि रिश्तेदार कितने कुछ करते हैं, क्या कुछ नहीं। आज ख़ानदानों में, हर एक के ख़ानदान में सारे मामलात हैं। तो फरमाया कि सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला सुभान अल्लाह,
اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یار رشتہ دار تعلقات توڑتے ہیں، یہ رشتہ دار ان سے تعلقات جوڑتا ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے اور اپنے تعلقات کو توڑتا نہیں۔ آج تو کیا چھوٹی چھوٹی بات پہ میرا تم سے تعلق ختم، بھائی بہن سے کہتا ہے، بھائی بہن سے کہتا ہے، بہن بھائی سے کہتی ہے، اسی طریقے سے یہ سب معاملات ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک اگر وہ درگزر کرتا ہے، ان کو بخشش کرتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے مال میں کثرت فرما دیتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا جو بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے، دنیا والوں سے مانگتا رہتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مال میں کثرت ہو، مال میں بہت زیادہ مال بہت بڑھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس بری خصلت کی وجہ سے، اس سوال کی وجہ سے اس کی تنگ دستی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ دنیا والوں کے سامنے زیادہ ہاتھ نہ پھیلایا کرو، اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ سبحان اللہ سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ اور رمضان مبارک کی ہر رات میں اللہ کی بارگاہ سے منادی ندا دیتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا؟ تو آج تو تاخرات آخری ہے، تو اس میں خاص مانگے اللہ سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سبحان اللہ یہ 3 باتیں، نمبر 1 جس بندے پر کوئی ظلم کیا جائے پھر وہ محض اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2 جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر صلہ رحمی کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی کہ ان کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کی ساری جو ہے معاملات میں۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، لیکن انہوں نے کیا کیا، لا تثریب علیکم اليوم، فتح مکہ جو ابھی گزرا تھا۔ نمبر 3 جو بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے، لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ خصلت کی عادت اتنی بری لگتی ہے کہ دنیا والوں سے مانگتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کی تنگ دستی میں اس کو مزید محتاجی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور سبحان اللہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی سبحان اللہ پیارے آل بیت میں سے حضرت علی ابن الحسین زین العابدین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اسلام کے حسن و کمال یہ بھی ہے کہ جو بات اس کے لیے ضروری ہے وہ فرمایا اس کو اپنا لے، اور جو بات بے ضروری ہے اس کو چھوڑ دے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اس پر میں مزید کسی موقع پہ بات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج 29ویں شب ہے، ہمیں 29ویں شب کی برکات نصیب فرمائے۔ 29ویں شب کیسے گزارنی ہے تو آپ یاد رکھیے، غروب آفتاب کے بعد جو ہے 29ویں شب شروع ہو جائے گی، مغرب کی نماز ادا کریں گے 73 ٹائم اللہم اجرنی من النار، اور 11 ٹائم اللہم اجرنا من النار، وہ عمل کریں گے۔ اس کے بعد آپ یہ اس کو بعد میں بھی مؤخر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ نے خاص عمل کرنا ہے وہ آپ نے یاد رکھیے آخری تاخرات ہیں، تو آخری تاخرات میں آپ نے سب سے بہترین عمل جو ہے وہ ہر 2 گانا کے بعد یعنی اوابین پڑھیں، اور ہر 2 گانے کے بعد آپ جو 21 بار سورۃ القدر پڑھیں، 21 بار سورۃ القدر پہلی 2 رکعت کے بعد، پھر دوسری رکعت کے بعد بھی 21 بار پڑھیں گے، اور تیسری کے بعد بھی 21 بار پڑھیں گے۔ یہ ہے مغرب کی نماز کے بعد کا عمل۔ اس کے بعد جو ہے عشاء کی نماز پڑھیں گے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سبحان اللہ پیارا نام، سبحان اللہ بہت پیارا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس کی برکت سے سبحان اللہ جسے تسبیح ملائکہ بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، یہ اللہ کا بہت پیارا نام ہے، اور سبحان اللہ کو بہت پسند ہے جب ایمان والا کہتا ہے سبحان اللہ۔ اور حدیث مبارکہ میں کہ اللہ کریم ایک درخت لگا دیتے ہیں جنت میں، اور وہ جنت میں جب ایک درخت لگتا ہے فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی برکت سے اللہ کریم سبحان اللہ وہ جو عربی گھوڑا ہے اگر اس درخت کے سائے کے نیچے 100 سال بھی دوڑتا رہے تو پھر بھی درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، 12 بتا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک تسبیح پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد، یہ تھے خاص عمل۔ اور باقی ماشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ظاہری بات ہے تراویح کا اہتمام ہے، تراویح کا اہتمام کریں۔ پھر میں نارمل جیسے کہتا ہوں، پھر آپ کمر سیدھی کر لیں، تھوڑی سی آنکھ لگانے کی کوشش کریں، لیٹ جائیں، پھر اٹھیں تہجد کے لیے، تہجد کا اہتمام کریں۔ تہجد میں آپ نے خاص طور پر اب آپ نے 12 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، اگر وقت ہے تو 12 رکعت، نہیں تو آپ 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنے آپ کو توفیق ملے۔ تو آپ نے ہر رکعت میں
پہلی 2 پڑھنی ہے، اس میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 11 بار کا ٹائم نہیں ہے تو 3 بار پڑھیں، 3 بار کا ٹائم نہیں تو سورہ اخلاص 1 بار پڑھ لیں۔ دوسری میں یعنی کہ چاروں خل پڑھنے، پھر دوسری میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے یعنی 2 رکعت میں، پھر اسی طرح تیسرے 2 رکعت پڑھیں گے تو اس میں سورہ ناس پڑھنی ہے، آخری پڑھیں گے تو اس میں سورہ کافرون پڑھنی ہے، تو یہ آپ کے 6 رکعت نماز نفل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور باقی پھر جو ہے اس کے بعد یعنی کہ سحری کی دعا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سبحان یہ ہے نا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، سحری کی دعا اس کو بھی پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کا یعنی کہ سحری کا ٹائم ہو جائے گا، سحری کر لیں، پھر نماز کا ٹائم ہو جائے گا، نماز فجر پڑھیں گے اتنے میں جو ہے نا، پھر اس کے بعد جو وظائف ہیں جو ماشاءاللہ میں نے 29ویں روزے کے جو خاص اعمال اور وظائف وہ بھی کیجیے، لیکن طلوع آفتاب تک یہ بہت خاص عمل ہے، اور طلوع آفتاب تک خاص طور پر اپنے زیادہ مناجات کرنی ہے، زیادہ اللہ سے مانگتے رہنا ہے، اپنے لیے بھی مانگنا ہے، میرے لیے بھی مانگنا ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کو ماشاءاللہ سارے اعمال قبول فرمائیں۔ اگر 29واں روزہ ہوا تو 29واں روزہ تو ہوگا، 28 تو ہوتے ہی نہیں ہے، یعنی کہ انشاءاللہ پھر اگر 30ویں رات آئی تو انشاءاللہ وہ کیا ہوگی، وہ لیلۃ الجائزہ ہوگی، انعام کی رات، چاند رات ہوگی، تو چاند رات کیسے گزاریں، انعام کس کس کو ملے گا، کون کون خوش نصیب ہوں گے، اور اس کی کیا برکات ہوگی، لیلۃ الجائزہ کیسے گزارنی، اس سے متعلق انشاءاللہ اگلے نشست میں ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 29ویں روزے کے خاص اعمال اور وظائف کے بعد انشاءاللہ اس کا بھی ذکر ہوگا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے انشاءاللہ سلسلہ یادگار رمضان میں یہ ساری نشستیں ہم لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری تمام کاوشوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔